साथियों, कल आपने अडियाला जेल के बाहर देखा कि वो खवातीन, इमरान खान की वो बहनें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सड़क पर गिराया गया। कल अडियाला जेल के सामने इमरान खान की बहनों के साथ जो रवैया रखा गया, जिस तरह उनकी बेतौकीरी की गई, ये इंतहा है लाकानूनियत की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ इमन चौधरी। बात करेंगे बानी पीटीआई से मुलाकात तहरीक इंसाफ और अहले खाना के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। मंगल और जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन मुकर्रर है, मगर अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से ना तो बहनों की मुलाकात कराई जा रही है और ना ही रहनुमाओं को मुलाकात कराने दी गई है। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की बहनें और रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे, ताहम मुलाकात ना होने पर अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया और रात के पुलिस ने कार्रवाई करके धरने के शुरका को मुंतशिर भी कर दिया। मगर पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों पर तशद्दुद किया है, उनको सड़क पर घसीटा गया है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस के मुबैना तशद्दुद पर तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जिस पर वज़ीर-ए-आला के.पी. सुहेल आफरीदी ने शदीद मज़म्मत भी की है और उसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जबकि शाहिद खटक ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज अडियाला जेल से बानी पीटीआई को बलोचिस्तान मुंतकिल करना चाहती हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि बानी पीटीआई से मुलाकात तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। बानी से बहनों और रहनुमाओं की मुलाकात ना होने की आखिर वजह क्या है? हुकूमत मुलाकात कराने से गुरेज क्यों कर रही है? आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहते हैं आप, क्यों गुरेजा है हुकूमत, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? देखें, जाहिर है कि ये एक स्टेट का फैसला लग रहा है और उसमें बिल्कुल बराह रास्त बात सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं और उसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। जो पीटीआई का, आप तो पहली बात तो ये है कि मुलाकात होनी चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मुलाकात, जब अदालतों ने भी कहा और कैदी का हक है कि वो उनके अजीज़ रिश्तेदार मिले उनसे और बातचीत करें, मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन एक तवील अरसे से जो इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ बैठ के अडियाला जेल से, वो आर्मी चीफ़ को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, बल्कि तज़हीक का निशाना बनाते हैं। चलें, फिर उसके बाद अदालत ने यह भी कहा था इजाज़त देते हुए कि जी आप कोई सियासी सरगर्मियाँ वहाँ नहीं करेंगे, कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जो सियासत से मुतालिक हो, बयानबाजी आप बाहर जाके करेंगे। लेकिन वो मुस्तकिल बुनियादों पे पहले जो लोग वकला मिल रहे थे, फिर हमशीरा तीनों मिलती थी, फिर एक को कभी भेज दिया, कभी दूसरी को भेज दिया, तो ये मामला तो बिल्कुल गड़बड़ में चलता रहा मुस्तकिल बुनियादों पे। और अब जब से उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू की भी थी, तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो चूँकि स्टेट के इदारों पे एक आइनी पाबंदी भी है कि आप उसके ऊपर रूटीन में भी ऐसी बात नहीं कर सकते। आप अगर करते हैं बातचीत तो आपको ये समझना चाहिए कि जहां आपकी आज़ादी है वहां पे कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। ये बात पीटीआई की सियासी क़यादत और वकला की क़यादत, इनको मिल के आपस में तय करनी चाहिए कि रास्ता तो निकालना है। अब जब आप अड़ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई पंजाब हुकूमत कह लें, आप वफाकी हुकूमत कह लें, स्टेट कह लें, इस्टेब्लिशमेंट कह लें कि ये बिल्कुल कोई बहुत अच्छा काम है कि वो बात नहीं करने दे रहे, मुलाकात नहीं करने दे रहे, केसेस भी आगे नहीं चल रहे, वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन क्या आप धमकाने से ये काम कर लेंगे? इतने अरसे से आप लगे हुए हैं, मुसलसल गुफ्तगू ऐसी की जा रही है जिससे जाहिर है कि फिर लोगों के अंदर इश्तियाल बनता है, जहां पीटीआई के लोगों में बनता है वहां दूसरी तरफ भी बनता है। इसका हल बहरहाल इमिकेबली निकालना चाहिए, बातचीत का रास्ता बनाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था महमूद खान अचकज़ई जो बनी गाला के बाहर बात कर रहे थे कि हमें किसी शरीफ ज़रदारी, किसी जनरल से कोई मतलब नहीं, हमें बातचीत करनी है, हमें रास्ता बनाना है। मैं जिस दिन इनको नामज़द किया गया था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना है, तो मैंने कहा था जहाँ इनकी लैंग्वेज सख्त है वहाँ लेकिन ये जमहूरियत की बात करते हैं और अपने असूल पे महमूद खान अचकज़ई खड़े हैं, और तो शायद कोई रास्ता बन जाए। लेकिन ये पीटीआई की क़यादत के ऊपर भी है कि इनको फुल फ्लैच
کھلا راستہ دیں کہ سیاسی طور پہ اگر یہ بات کر سکے. کیونکہ آج اسپیکر کا بھی آ گیا کہ جی جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ آپ نے کیا ہوا ہے, کیس وہاں چل رہا ہے, سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہوا تھا اور یہاں میں نے اناؤنس نہیں کیا. ظاہر ہے یہ ہل و حجت ہے اسپیکر کی طرف سے بھی, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, کہ اپوزیشن لیڈر جو نامزد ہیں دونوں کے کیسز چل رہے ہیں تو اس کی بنا پہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ دونوں نہیں کر رہے. تو بات چیت کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. اگر آپ دھمکائیں گے, جیسے محمود خان اکرزئی نے, چونکہ اس کی تردید بھی نہیں کی, خبر بھی آئی تھی کہ آج اسپیکر کو ہم کرسی سے اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں, جس کا جواب اسپیکر نے کہا تھا جواب مجھے بھی دینا آتا ہے. تو سختی جہاں آپ کریں گے وہاں پہ جواب میں بھی سختی آتی ہے. میرے خیال میں دونوں اطراف کو بہت سنبھل کے کرنا چاہیے. خواتین کا احترام بہت ضروری ہے. وہ بھی ضد کرتی ہیں کہ جب ملاقات نہیں ہوئی تو اس کے بعد وہاں بیٹھ کے دھرنا دینا. اگر وہ اپنے بھائی کے لیے آ رہی ہیں تو کوئی جرم نہیں ہے کہ بھائی سے ملاقات کرنا, اس کے لیے ضد کرنا, لیکن دونوں طرف سے دانش مندی کا راستہ اپنانا چاہیے. لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان سے ملاقات اس طرح نہیں ہو سکے گی ان کی. صحیح. ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عدالتوں نے اس حوالے سے فیصلہ بھی دیا کہ ملاقات ہونی چاہیے اور ایک قیدی کا قانونی اور آئینی حق بھی ہے کہ ملاقات اہل خانہ سے اور رہنماؤں سے ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہو پا رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مرحل عدالتوں کی ہم بات نہ ہی کیا کریں تو بہت بہتر ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد تو ہونا نہیں ہوتا. ان کو تو آپ بیچاروں کو سائٹ پہ چھوڑ دیں. انہوں نے جو کرنا تھا اپنے ساتھ کر لیا ہے, وہ تو وہ ایک حصہ تاریخ کا بن گیا. ظاہر ہے مورخ لکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ فلاں دور میں کیا ہوا تھا, اس دور میں محسوس نہیں ہوں گی چیزیں. جو رویہ رات ان کے ساتھ رکھا گیا, ان کی بہنوں کے ساتھ جس طرح سے وہ مس ہینڈلنگ کی پولیس نے جو کیا, وہ انتہائی شرمناک ہے, وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلاول صاحب کی مجھے تقریر یاد آ رہی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ مردوں تو مردوں سے مقابلہ کرو, عورتوں سے مقابلہ نہیں کرو. ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. وہ اکا دکا واقعات ہوئے تھے, ان کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ٹریلر تھا, اب پوری فلم چل رہی ہے. ریاست کا فیصلہ ہو, جس کا مرضی فیصلہ ہو, بات یہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ ایک دن پہلے وہاں فرما رہی تھیں کہ میں نے اور نواز شریف صاحب جو میرے قائد بھی ہیں, انہوں نے کبھی انتقام نہیں لیا, ہم نے انتقامی سیاست نہیں کی. اور ان کی پولیس, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبہ پنجاب کی, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو مرضی آپ کہتے رہیں کہ جی ریاست نہیں ملنے دے رہی, فلاں نہیں ملنے دے رہا, نو, میرے لیے جواب دے چیف منسٹر صاحبہ ہیں, ان کی پولیس ہے, ان کے انڈر ہے ساری انتظامیہ. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کچھ چھوٹا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں دو ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پہ یا ان کے ویژن کے مطابق, کیونکہ سارا صوبہ ان کی ہدایت پہ چل رہا ہے یا ان کے ویژن کے مطابق چل رہا ہے. تو اس لیے میرے لیے قصوروار وہ ہیں, اس کا جواب انہیں دینا چاہیے. اپنی پولیس سے باز پرس کرنی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ یہ کیا رویہ ہے, اور ملاقات کیا کر لیں گی. وہ مطلب انہوں نے ہائیڈروجن بم بنانے کا فارمولہ دے دینا ہے عمران خان نے ان کو کہ جاؤ یہ چلا دو جا کے, کچھ بھی نہیں ہونا. وہ کر رہے ہیں, لیکن سٹل میں آپ کو بتاؤں, محمود خان اکرزئی کی جو بات آپ نے سنوائی ہے شروع میں, اس سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کہ شاید معاملات کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن فضا میں کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آگے جو 28ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے, اور جس طرح سے ایم کیو ایم والے بہت زیادہ اس کی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری نہ مانی گئی تو پھر صوبے بنیں گے, صوبے کے اندر صوبہ بنے گا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید چیزیں چینج ہو جائیں, اس طرح سے نہ رہے جس طرح سے چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب بھی 10 سال کا پلان کر کے آئے تھے نا, لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ پلان چینج ہوتے ہوئے. چیزیں وہ پیج جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ پھٹنا شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ پیج کبھی تھا بھی, وہ ایک ہی پیج تھا. تو اس لیے بہرحال یہ مریم صاحبہ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ الزام بہرحال ان پہ آئے گا, وہ چیف منسٹر ہیں,
اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی خواتین کے ساتھ تو خدا را آپ یہ نہ کریں۔ صحیح۔ فیصل صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور نون لیگ کی جانب سے مریم نواز نے خاص طور پہ یہ کہا کہ کسی کو کوئی بھی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہا، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب نون لیگ کے قائدین اسی طرح جیل میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب پی ٹی آئی یہ کہتی دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اس ملک کی عدالتیں ایک قیدی سے ملاقات نہیں کرا سکتی، ایک قیدی کے اہل خانہ اس سے ملاقات قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اب ایک قیدی کا اتنا خوف کیوں ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا، وہ قید بھی انہی کی قید میں نا، کسی اور کی قید میں بھی نہیں ہے، جو ان کی اپنی قید میں اسی سے ڈرے ہوئے، اسی سے سہمے میں، اسی سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ اتنا طاقتور قیدی شاید کبھی نہ آیا ہوگا۔ تو جہاں عمران خان کو مختلف اعزاز ملے ان کی سیاست میں، اور خاص طور پہ جو تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد جو پاکستان کی سیاست نے جو ایک نیا رنگ لیا، جو پاکستان کی سیاست میں جو ایک نئی تبدیلی آئی، اس میں زیادہ تر جو پولیٹیکل بینیفٹ تھے یا پولیٹیکل جو اعزازات تھے وہ سارے کے سارے تمغے عمران خان کے ہی حصے میں آئے۔ آج ہو سکتا ہے کہ وہ ریکارڈ میں یا قانون کی کتاب میں نہ ہو، سرکار کی دستاویزات میں نہ ہو، لیکن تاریخ میں تو برحال لکھ دیے گئے۔ تو یہ جو سیاسی قیدی کا جو ہے نا، اتنا طاقتور سیاسی قیدی کا اور یہ اعزاز بھی جو ہے وہ عمران خان کے حصے میں آیا۔ آپ عمران خان کو نہیں بلا کے آپ عمران خان کو مزید طاقتور بنا رہے ہیں۔ آپ عمران خان ایک سیاستدان ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ کوئی بہت بڑے کارنامے نہیں ہیں، ان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کر کے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شکست دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب آپ سیاست کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر سیاسی حربے استعمال کرتے ہیں تو اس سے سیاست کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے سیاستدان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کے یہ پالیسیاں عمران خان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، نقصان نہیں پہنچا رہی۔ مطلب عمران خان کا کوئی بدترین بھی مخالف ہوگا تو وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ یار یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد اس بات کے لیے شاید کوئی جواز نہ ہو، آئے بائے شاید یوں نہیں ہو جاتا، ویسے کر لے، وہ سب باتیں ہو جائیں گی۔ ملاقات کی مخالفت تو کوئی نہیں کر سکتا، تو آپ ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان کا جو آج جو سیاسی اسٹرکچر، ڈھانچہ، قد اتنا جو بلند ہوا ہے، اس میں عمران خان کی اپنی خوبیوں سے زیادہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ عمران خان کی اتنی صلاحیت بھی شاید نہ ہو کہ وہ اپنا اتنا بڑا سیاسی قد بنا لیتے، یہ تو آپ نے بنا کے دیا ہے۔ عمران کا جو بت ہے وہ کسی اور کا تراشا ہوا نہیں، ان کے اپنے دشمنوں کا تراشا ہوا ہے۔ آپ کی اپنی محنت ہے جو، اور آپ دن بھر کیے چلے جائیں، دن بھر 24 گھنٹے صبح و شام، دن رات، طویل عرصے سے یہی کام کر رہے ہیں کہ اس قد کو، سیاسی قد کو مزید کس طرح جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ جو کام تحریک انصاف کے کرنے کے تھے، جو کام عمران خان کے کرنے کے تھے، ان میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ کیا تحریک انصاف کے پاس کون سی ٹیم ہے عمران جو باہر ان کے لیے آواز اٹھا لے؟ 100% لوگ کمپرومائز ہیں یا خوفزدہ ہیں یا ڈرے میں۔ اکثریت تو جو عمران خان کی جو کیبنٹ تھی وہ اکثریت تو خوفزدہ ہو کے بھاگ گئی ہے، عمران خان کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔ کون ہے عمران خان کے ساتھ؟ جو عمران خان کی آپ ہیں، جو عمران خان کے مخالفین ہیں، جو آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے رویے کا پہ خود درست کریں، عمران خان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کریں تو عمران خان کو سیاسی طور پہ ہرانا اتنا مشکل نہ ہوتا، جس طرح آپ نے اس کو غیر سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو اتنا آپ نے طاقتور بنا دیا۔ صحیح۔ نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیوں اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے یہ ملاقاتیں پی ٹی آئی کے لیے؟ کیوں ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ ہم آئے روز دیکھتے ہیں اسی طرح بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، پی ٹی آئی رہنما کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اچھا دعا ایمن، دیکھیں ناقابل فہم ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا اپنی انا میں اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ملک کو داؤ پہ لگا دیا۔ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے نا ملک کی، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جی اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے، سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ سٹیبل نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سٹیبلٹی جو ہے، یہ جب تک ہم گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ سٹیبلٹی جو ہوتی ہے
یہ بہت تھوڑے عرصے کی جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر آگے پیچھے ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں ابھی بھی آپ دیکھ لینا کہ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ کہاں پہ ہے, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, آپ کا اوور آل جو آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں, آپ کی امپورٹس کہاں پہ ہیں. اب ایسی سچویشن میں آپ کو جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے, سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم نہیں کر رہے. اچھا مزے کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوسری طرف سے وکٹم بلیمنگ اس قوم کا میرے خیال میں منحاص القوم یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کریں, کہ جو وکٹم ہے اسی کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ جی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا جائے. کہاں جائیں؟ یعنی آپ نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن نہیں رہا, اس ملک میں پارلیمان نہیں رہی, اس ملک میں جمہوریت نہیں رہی, اس ملک میں جمہوری ادارے نہیں رہے, اس ملک میں جمہوری پارٹیاں نہیں رہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں جو کل ہوا اڈیالہ جیل کے سامنے, اگر ملک کی عدالت کہتی ہے کہ جی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, یعنی چیف منسٹر اس نے لگایا, اس چیف منسٹر کو عدالت کے فیصلوں کے باوجود نہیں ملنے دیا جا رہا. کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ کیا آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے؟ اس کا تو یہی سامنے جو ہے وہ بات یہی آتی ہے کہ جی آپ خود نہیں چاہتے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. اگر آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانا ہے, اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. دیکھیں ہم ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, وہ کب آئے گی؟ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک آزاد عدلیہ نہ ہو, جہاں پہ جمہوریت نہ ہو, جہاں پہ جمہوری ادارے نہ ہو, جہاں پہ رول آف لا نہ ہو, اس ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ جو کچھ بھی کر لیں. اور جس طرح سے جو ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے, جو باہر دنیا کو, یعنی یہ جو ویژولز ہے کل ساری دنیا نے, چلیں چینلز پہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن سوشل میڈیا کے تھرو تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا کہ ہم نے کیا کیا خواتین کی, نہتی خواتین کے ساتھ ہم نے کیا کیا. کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ سیاسی بالغی کا مظاہرہ کریں. کیا کریں جب عدالت نہیں ہے, جب کوئی بھی نہیں مان رہا؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز, خان صاحب نے جو بات کی کہ مریم نواز صاحبہ نے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کیا اپنے آپ کو بری و ذمہ ٹھہرائیں گی اس سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ اتنا ہی ظلم کرنا چاہیے کہ جتنا کل کو آپ سہ سکیں. یہ what goes round comes round. آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں شاید اس سے زیادہ آپ کو کل بھگتنا پڑے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو. یہ جمہوریت کے دعوے دار, یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کھل کے آئیں, بولیں کہ بھائی اگر یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہو رہا ہے, اڈیالہ جیل راولپنڈی پنجاب میں ہے, تو کیا اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو سامنے آ کے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم نہیں ہیں؟ کون ہے؟ پھر سامنے آ جائے گا نا کہ کون ہے. تو میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ صرف بیان بازی تک اپنے آپ کو رکھیں کہ جی ہم نہیں ہیں, ہم سیاسی انتقام. یہ انتقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو بیان بازی تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھی کہ ہمیشہ سے جو پارٹی جیل میں ہوتی ہے دوسری ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے بری و ذمہ نہیں کر سکتے. بالکل الزام سب ان کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آخر یہ معاملہ کب حل ہوگا, کب پولیٹیکل سٹیبلٹی پائے گی؟ کیونکہ نوید صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوشش ہی نہیں کی جا رہی کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو بات کی جا رہی ہے وہ تو ہٹے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, ایک علیحدہ ضد ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. کیوں کرنے دی جا رہی؟ ان کا رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, تو اس کے لیے کرنا چاہیے ان کو ملاقات. پہلے بھی پابندیاں لگائی جاتی لیکن اب تو حد پار کر دی گئی کہ اب اس طرح تشدد کرنا. ان کی عمر کا خیال کرنا چاہیے. ہاں سب ان کی پی ٹی آئی, بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی, ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ دھکا پیل کی جاتی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بڑی زیادتی والی بات ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ اس طرح اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر دیکھ لیں گورنمنٹ آنی جانی والی چیز ہے. اگر کل یہ آتے ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو دیکھ لیں ان کے ساتھ بھی جو ہوا تھا تو ان کو باعزت طریقے سے باہر بھیج دیا گیا تھا. آپ دیکھ لیں جب سیل ان کے جب ہوا اس طرح ایشو ہوا تو اس طرح میڈیکل گراؤنڈ پر باہر بھیج دیا گیا. لیکن اس طرح کی سچویشنز نہیں ہوتی تھی جو اس طرح.
ملاقات کرنے دی جائے, آرام سے جائیں, جن کے نام آتے ہیں اسے ایک طریقہ کار کے مطابق, یہ نہ کیا جائے. ہاں جہاں تک یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, یہ پنجاب گورنمنٹ کی ساری ذمہ داری آگے کہ ان کا یہ رکھنا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ ساری ملاقاتوں کا سلسلہ, یہ اس میں کچھ افسران بھی ہیں نا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں, تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کے لیے بھی زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اس طریقہ کار کو چلنے دیں, یہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. پہلے تو اول بات, سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل جو کیسز ہیں وہی نہیں اس ملک میں بننے چاہیے, بجائے کہ ملک کو سیدھے طریقے سے چلانا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو کچھ ایشوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے کورٹ کے ذریعے, جیسے بھی مسئلہ ہے. اب تو مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے, الزام عائد کرنا ہے, ثابت کرنا ہے, اور پھر ٹھیک ہے سزا دیں اور اس طرح مسئلے. لیکن ملاقات کرنے کے لیے اس طرح کی بات چیت کرنا, اس طرح دیکھیں اس طرح گورنمنٹ کے لیے نفرت کا باعث بنے گا جو ساری چیزیں ہیں, کہ ایک چیز ہے چاہے نہ دکھائیں جو بھی ایسا چیزیں, لیکن دیکھیں ایک ملک بھر میں ایک یہ ہے, باہر کے ملک سے لوگ, پھر اس طرح عجیب اشتعال آتا ہے لوگوں پہ, تو اس کو چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے ایک سٹریم لائن, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ان کے, تاکہ ملاقات ہے ان کے گھر والوں کو تو ملنے دیا جائے. باہر کے لوگوں کا ٹھیک ہے پابندی لگائیں جیسے مرضی کریں, لیکن یہ طریقہ کار ان کو چینج کرنا پڑے گا, اور بلکہ اس کی جو ہے کہ گورنمنٹ کو اس کو اپنی وضاحت دے دینی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے, کہ کس وجہ سے یہ سارا ہوا. عامر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا یہ کہ شاہد خٹک کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو بلوچستان منتقل کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خبریں ہیں؟ دیکھیں الزام لگانے میں تو پی ٹی آئی ماسٹر ہے, بلوچستان میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بھیج سکتی, وہ تو پھر انٹر پروونشل کوارڈینیشن کے بعد ہی ہوگا نا, اور اس میں وفاق کو ساتھ آنا پڑے گا. اب ہم سب نے پنجاب گورنمنٹ کو مشق ستم بنایا ہے, میں نے تو نام لیا ہے, نہیں لیتے نام تو نہ لیں. جب فیصلہ ہوگا ریاست کی طرف سے کہ کیس کو کہاں شفٹ کرنا ہے, سیکیورٹی کی بات ہوگی, یہ تو 2 سال سے لوگ اڑا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وہاں بھیج دیں گے, بلوچستان کے کس جیل میں, مچھ میں بھیج دیں گے, فلانے میں بھیج دیں گے. تو شاہد خٹک صاحب تو روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی پہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں, تو وہ تو ہر دور میں ہوا ہے, ہر خواتین کے ساتھ جتنی سیاسی خواتین ہیں یہ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے. چونکہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اسی اڑن کھٹولے کی خواہش ہے جس پہ وہ بیٹھ کے پرائم منسٹر بنے تھے, ابھی بھی وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کہتے نہیں ان کو چور ڈاکو کہوں گا اور مجھے اپنا لو. تو وہ جب تک اپناتے نہیں ہیں تب تک یہ سنتے رہیں گے, ہم اور آپ بحث کرتے رہیں گے, ہم بڑے اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ جمہوری بن جاتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور اصل لوگوں کا نام لیتے ہوئے ہماری زبان بھی چپ ہو جاتی ہے, دائیں بائیں کے نام لیتے ہیں. کیوں بھائی سیدھی بات کرو, جن سے لڑائی لڑ رہے ہیں اگلے نہیں پہ ملنے دے رہے نا آپ کو, آپ مل لیں. شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے تو نہیں نا بھیجنا ان کو کہیں پہ بلوچستان میں, نہ ایاز صاحب نے بھیجنا, نہ نوید صاحب نے بھیجنا, نہ فیصل نے بھیجنا, نہ الیاس نے. لیکن یہ فیصلہ جب ہوگا تو وہ کیس آئے گا نا ٹرائل میں, کہیں نہ کہیں آئے گا کہ جی کیا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی کی بریچ پہ ان کی بہنوں کو کل اچھا نہیں کیا نا, غلط کیا گھسیٹ کے جب گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے. کون بندہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کام ہوا؟ نہیں ہوا ٹھیک. اب عامر صاحب وہ آپ نے تو نام لے دیا, آپ چونکہ بہادر زیادہ ہیں, یہ مریم نواز صاحبہ کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس ملاقات پہ. بے شک آپ نے کر دیا نا اختیار, آپ کا نام وہاں میسج چلا جائے گا. نہیں, ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ یہ ریاست جانے اور یہ ملاقاتیں جانے, ہمارا اس سے کوئی, یہ آپ کا پیغام ہے نا, آپ پہنچائیں. میں دے دیا نا, آپ مریم صاحبہ سے کہہ دیں, وہ اناؤنس کر دیں, تاکہ ہم بھی نام لینا شروع کر دیں. میں تو نہیں کہتا نا, میں ہم بھی نام لینا شروع کر دیں گے نا, میں تو اپنی بات کرتا ہوں, پھر ہم کھلی بات کرتا ہوں, میں تو دائیں بائیں کی بات نہیں نہ کرتا سر, میں ڈائریکٹ نام لے کے بات کرتا ہوں. آپ کو فیکٹس پہ آنا چاہیے, ہمیں بھی آنا چاہیے. فیکٹ یہ ہے کہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو مریم نواز صاحبہ ہیں, جیل ان کے صوبے کے اندر ہے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, اس کی وہ ذمہ دار ہیں. اگر نہیں ہیں تو وہ اناؤنس کر دیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. صحیح, بالکل الزام کی تردید. آپ کا پیغام ہے, چلا جانا چاہیے. صحیح, ایکسپرٹ کی رائے آپ نے جانا. آج کے اس پروگرام کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اسموگ کے بعد مانسون سیزن بھی عوام کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے. ہم سوال اس پر یہ اٹھا رہے ہیں کہ حکومت ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور اس میں ناکام کیوں ہو رہی ہے. مزید اس حوالے سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. پاکستان کی یہ جو کیفیت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک ریالٹی ہے, اور انفارچونیٹلی ہر سال اس کی انٹینسٹی میں, اس کی فریکوینسی میں اور اس کے ڈیمیج کے امپیکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. چونکہ گلوبلی ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں, ہمارا سردیوں کا سپین کم ہوگا, بٹ اس سال سردیوں کی جو انٹینسٹی ہے اس میں پھیلاؤ زیادہ نہیں ہے, بٹ اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان یا ہمارے شمالی علاقہ جات میں معمول سے تھوڑی زیادہ برف پڑے گی, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ یا وقت سے پہلے یہ گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوگی.
वेलकम बैक। तो बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से होने वाले जो चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ा है उस हवाले से बात करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग का अजाब बरकरार है, मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। हुकूमती इक़दामात के बावजूद पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार है। अब वफाकी हुकूमत ने मानसून सीज़न के हवाले से भी खतरे की घंटी बजा दी है, खबरदार कर दिया है कि आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा हो सकती है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने यह बताया है कि हमारा नक्कासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा, और वज़ीर आसिफ ने अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत बनाने की हिदायत भी कर दी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़िला और तहसील पर खबरदार करेगा। स्मॉग के बाद मानसून भी आवाम के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हुकूमत माहौलियाती चैलेंज से निपटने में नाकाम दिखाई देती है। इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं लियाज़ साहब? ऐसी क्या वजूहात हैं कि जो ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि हम किसी एक हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। ज़ाहिर है ये चीज़ें ओवरनाइट ना ठीक हो सकती हैं, ना ही ओवरनाइट ख़राब हुआ करती हैं। मुझे सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है इस गवर्नमेंट के दौर में कि अभी आपको पता है मानसून बहुत देर में है, अभी कुफारी मानसून नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद अगर तवज्जो उस तरफ है ना तो मैं समझूंगा कि दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन। हम तनकीद बहुत करते हैं, जाहिर है जो चीज़ होती है वो, लेकिन अगर ये उसकी तरफ सोच कम से कम सोच भी रहे हैं, उसकी बात भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग भी कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जो नुकसान इस दफ़ा मानसून में हुआ है वो कह रहे हैं 20 से 25% अगर ज़्यादा होगी, और जिस तरह से गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने अरसे में हम जाहिर है कोई इतने रेजरवॉयर्स तो नहीं बना सकेंगे कि हम पानी को कहीं ज़ख़ीरा कर लें, ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल जितना कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। वो निकासी के हवाले से बात कर रहे हैं, सिस्टम ठीक नहीं है, और उसमें मुझे कोई जवाब नहीं नज़र आ रहा अभी कि वो शायद उस पर बहुत काम भी हो रहा हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी नहीं होगा, ज़ाहिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम से तो यही है ना कि चलें आप मैक्सिमम लोगों का इनखला कर लेंगे, लेकिन नुकसानात तो अपनी जगह जिस तरह जैसे इस दफ़ा हुए हैं, अगर बिल्कुल यही हालात रहते हैं, कोई उस हवाले से काम नहीं किया जाता, तो आप समझ लें कि अगर 20 से 25% ज़्यादा मॉनसून शिद्दत उसमें होगी तो फिर 10 से 15% तो ज़्यादा नुकसानात का भी अंदेशा होगा। इसलिए इनको ये बिल्कुल ठीक है, अगर ये समझ रहे हैं कि ख़तरा है तो उसके लिए तैयारी भरपूर कर लेनी चाहिए, और बाकी मेरे ख्याल बहुत से काम छोड़ के पूरी तवज्जो इस पे लगा देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस सीजन में हमने देखा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और अब हमने देखा स्मॉग के हवाले से पंजाब हुकूमत इकदाम तो कर रही है, एंटी स्मॉग गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा अभी तक। क्यों नाकाम दिखाई देती है? देखिए, इस पर काबू पाने के लिए इनको चाहिए, बिल्कुल ये तो एक कुदरती आफत है, और इसके लिए जो है इसको सिस्टम को ठीक करने के लिए अपने जिन चीज़ों की वजह से आलूदगी फैल रही है, जिसकी वजह से स्मोग हो रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। अगरचे पंजाब गवर्नमेंट जो बड़े इकदाम करें, एंटी स्मोक गन वगैरह, ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों से हट के उन चीज़ों को चाहिए जो ट्रैफिक की वजह से जो 54-55% जो स्मोक फैलती है। आप देखें सुबह के वक्त जो ट्रैफिक का सिस्टम है उस वक्त सबसे ज़्यादा स्मोक होता है, मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ ज़्यादा होता है। इस पर हाई कोर्ट ने कितनी दफ़ा इनको कहा, फिर इन तमाम चीज़ों को कि अपने जो बिजनेस आवर हैं वो कम कर लिए जाएं, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल के लोग ज़्यादा कम निकलें, पानी का छिड़काव वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये बड़ी ज़रूरी हैं। इन चीज़ों पर काबू पाना चाहिए। जो आप देख लें तामीरी काम जहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, वहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा देखनी आती है। इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि एड्रेस करे ये तमाम इश्यूज़ वगैरह, और ख़ास तौर पर ट्रैफिक के जो हैं उनको ऐसे सिस्टम पर बनाया जाए कि जहाँ स्मोक, गाड़ियों का रश कम हो और गाड़ियों के ज़्यादा, इसके लिए कहा था कि स्कूलों में बसें चलाई जाएं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ज़्यादा बनाया जाए। तो ज़्यादा गवर्नमेंट उसको कर रही है, लेकिन अभी इतना टाइम इसके लिए चाहिए कि इसको मज़ीद किया जाए ताकि दरख्त लगाए जाएं, हमारे रिंग रोड के आसपास जो लगाए जाएं दरख्त वगैरह। आप देख लें लाहौर के इर्द गिर्द जो एक रेल है, ट्रैफिक है, जो सड़क है, उसकी वजह से भी सारी स्मोक शहर के अंदर ही आती है। तो इन तमाम चीज़ों को, भट्टियों को, इनको ये सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, इन पर गवर्नमेंट कर रही क्रैकडाउन जो है, भट्टे वगैरह,
تو یہ تمام چیزوں ابھی بھی چل رہی ہیں. ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور سختی کرنی پڑے گی تھوڑی سی. صحیح. عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کون کون سے اقدامات ہونے چاہیے جو کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو کہ چیلنج بن چکی ہیں وہ کم ہو سکے, نقصان کم سے کم ہو؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ جب ڈینگی آیا تھا لاہور میں اور پنجاب میں ہوا تو شہباز شریف نے اس کو جنگی بنیادوں پہ سری لنکا سے بھی ٹیمیں منگوائیں اور اس کو بہترین انداز میں اس کو ٹیکل کیا. اب جس طرح شہباز شریف نے ارلی وارننگ سسٹم پہ بات کی اور مربوط سسٹم کی, یعنی چاروں صوبے وفاق کی ساری اکائیاں مل کے کام کریں گی, یہ نہیں ہے کہ اکیلی وفاقی حکومت کام کر رہی ہے. جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے NDMA کے, تو یہ سارے مل کے ہی ہوگا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اکیلے میں صرف بیانات دے رہے ہیں, اور نہ شہباز شریف کی عادت ہے. یہ آپ دیکھیں گی کہ مستقل میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, مصدق ملک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وزراء کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک میٹنگ کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں, اسی سے افسر تنگ بھی ہوتے ہیں. لیکن کہیں یہ کامیابی کا باعث بھی ہوتا ہے کہ بہت میٹنگز چاہیے ہوتی ہیں کہ جب آپ کو فالو اپ کرنا ہے. ظاہر ہے سموک کے اوپر جیسے پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں یا وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب ہو, دونوں نے جو اقدامات پچھلے سال سے شروع کیے ہیں, آپ پچھلے 4 سال 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نہیں ملیں گے. تو یہ 5-6 سال 4 سال مسلسل محنت کے بعد سموک کی طرف آپ کچھ کمی لائیں گے. اور دوسرے یہ جو مونسون کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا کہ بارشوں کا اتنا بڑا سلسلہ نہ آئے, بندہ پہلے دعا کرتا ہے پھر دوا کے لیے بات کرتا ہے. ظاہر ہے جو میدانی علاقے ہیں وہاں ڈیم نہیں بن سکتے, وہاں پہ یہی ہے کہ جو دریاؤں کے رخ ہے وہ جو غلط طریقے سے لوگوں نے انکروچمنٹس کی ہیں ان کے اوپر بڑا پکا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, کلیئر کرانے چاہیے علاقے تاکہ پانی کی سموتھ رننگ ہو. صوبوں کے اندر کوارڈینیشن ہو کہ کوئی صوبہ کسی کا راستہ نہ روک رہا ہو پانی کا, کسی ڈیم کا, کسی فلڈ گیٹ کا. وہ چیزیں ابھی سے جیسے شہباز شریف نے شروع کی ہیں, میرے حساب کتاب میں ہمیں اس کے اوپر پروگرام کے اندر وہ میٹنگ نہیں بھی کر رہے, ہمارے سوال بھی ہونے چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. اگر ٹریفک ہے, ہم گندی پرانی گاڑیاں مجبوری بھی ہے, لیکن لاہور جیسا شہر خوش قسمت ہے ایاز صاحب اور الیاس صاحب, جہاں پہ یہ تنقید بھی بہت ہوتی رہی کہ محسن نقوی پہلے شہباز شریف بہترین انڈر پاسز بنائے, راستے ٹریفک رکتی نہیں, کہ راستے دیے گئے ہیں اس کے اندر اپنی ٹرانسپورٹ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ لاہور میں بہت زیادہ بن چکی بھی ہے اور جتنی ضرورت ہے ہونی چاہیے ہر بڑے شہر میں. پنڈی میں آج مریم نواز نے الیکٹرک بسیں دی ہیں, یہ بھی سموک فری اس ایریے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے پورے پنجاب میں. میرے حساب کتاب میں ہمیں عام آدمی کو مل کے جو اپنی ٹرانسپورٹ ہے, ذاتی گاڑیاں ہیں, ان کو روک کے ان پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیے جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, راستے بھی ہوں اور ٹائم بھی ٹھیک ہو. صحیح, بالکل حکومت عوام کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں ناکام کیوں ہے. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے کافی اقدامات کیے گئے, اسموگ کے حوالے سے بھی کچھ بہتری بھی آئی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں پاکستان میں کبھی ماحولیات کو نا ایک مسئلہ ہی نہیں سمجھا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ماحولیات کے حوالے سے بہت جدید تعلیم دی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں انوائرمنٹل سائنس کے حوالے سے بھی کوئی ہمارا اتنا نصاب بھی نہیں ہے, کیونکہ ایسے شعبے نہیں ہیں یا اس پہ اتنا کام نہیں ہوتا, نہ پڑھائی کے حوالے سے, نہ تحقیق کے حوالے سے, نہ ملازمت کے حوالے سے, نہ اداروں کے حوالے سے. ہم نے کبھی اس کو ایز اے ایشو نہیں لیا, اس کی اہمیت کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبے کی سطح پہ بھی ڈپارٹمنٹ ضرور قائم ہے, لیکن وہ یہ ڈپارٹمنٹ اگر آپ صوبوں کی بات کریں تو ان صوبوں کے بھی جو فعال ڈپارٹمنٹ میں نہیں آتے, صوبوں کے ان ڈپارٹمنٹ میں نہیں آتے جن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہو. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہماری جو سیاستدان ہیں ان کی پرائرٹی ہو سکتی ہے, ان کا مینٹل لیول ہو سکتا ہے, ان کی ترجیحات جو ہے میں شاید یہ شعبہ کبھی آیا نہیں. اگر پاکستان میں اس حوالے سے کام شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ اس کے اگر آج سے ہم چاہے ہماری نیت بھی صحیح ہو, ہماری سمت بھی صحیح ہو, لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کے فوری نتائج نکل آئیں گے تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. صحیح, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماحولیات کی خرابی کے جو اسباب ہیں وہ کتنے ہیں, بالکل کہاں سے. ہم تو 2 4 5 6 جانتے ہیں نا, گاڑی سے آ گیا فلاں سے, تو جہاں سے بھی اس کے مسائل اس کو ہم بالکل جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان میں کام شروع ہوا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کو مستقل بنیادوں پر اور سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ
नताइज निकल सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि इस मानसून के सीज़न में हमने देखा बहुत तबाही हुई, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि आने वाले मानसून सीज़न में क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 20 से 25% ज़्यादा बारिशें होंगी? देखिए, खान साहब ने कहा वो पुरुमीद हैं, मैं बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ। मैं क्यों पुरुमीद नहीं हूँ, रीज़न ये है कि देखें, आपकी तरजीहात जो हैं वो डिफरेंट हैं। आपकी तरजीहात तो ये है कि एक अडियाला जेल में बंदा कैद है, उसको, उसकी बहनों को और उसकी पार्टी के लीडर को उनसे नहीं मिलने देना। आपकी तरजीहात तो ये है कि नैब के कानून में तरमीम करके अपने आप को जो है वो बचाया जाए। आपकी तरजीहात तो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम की जाए। आपकी तरजीहात तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम करके जो है वो जुडिशरी को कब्जे में किया जाए। आपकी तरजीहात तो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम करके खुद को जो है वो ऑल इन ऑल बना दिया जाए। तो तरजीहात ये नहीं है। देखिए, जब तरजीहात होती हैं ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। चाइना से हम इतना कुछ सीखते हैं। आप भी कुछ अर्सा पहले तक जो है बीजिंग दुनिया के सबसे आलूदा शहरों में शुमार होता था। उसका टॉप 10 कंट्रीज जो पोल्यूशन से जो है वो इफेक्टेड थी, उनमें बीजिंग का शुमार होता था। आज बीजिंग कहाँ पे खड़ा है? अच्छा, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसको उठा के वो दिखाया जा रहा है कि जी ऐसा नहीं है। देखें, सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम से नहीं होगा, इसके लिए एक रिएक्टिव नहीं, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और उसके लिए आपको एफॉरेस्टेशन करनी है, रिफॉरेस्टेशन करनी है, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, आपने अर्बन रिजिलियंस जो है उसको बेहतर करना है, आपने ट्रैफिक को बेहतर करना है, आपने जो है वो वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना है, आपने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो ये 27वीं 26वीं तरमीम करके अपने इक्तिदार को तवालत तो दे सकते हैं, वो आपको बचा लेंगी, लेकिन जो माहौलियाती आलूदगी का अफरीत है, लेकिन नवीद साहब वही आमिर साहब की बात की, एटलीस्ट सोचना तो शुरू किया है, थ्रेटन करेगा, बहुत इकदाम तो होना शुरू हुए, आपको फिर बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसे इस पर मजीद भी जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।